अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हदीस नंबर 1293 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। वान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बुल अमवात। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना गाली दो तुम मुर्दों को, फौत होने वालों को। फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ू इला मा क़द्दमू, बस बेशक वो उस अमल के अजर तक पहुँच चुके हैं जो उन्होंने आगे भेजा है। यानी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाया था, अब वो उसका नतीजा देख रहे हैं, तो अब उनको गाली की ज़रूरत नहीं है। यानी इस हदीस में मरने वालों को बुरा भला कहना और गालियाँ देना, इस चीज़ से मना किया गया है, क्योंकि सिर्फ़ इससे मैयत के रिश्तेदारों को ही तकलीफ़ होती है। मैयत को तो वो बात सुनती नहीं है जो हम कह रहे होते हैं, और ये इंतहाई बुज़दिली है कि किसी की ज़िंदगी में तो कोई बात ना कर सके और उसके मरने के बाद करता फिरे कि अब उसने कौन सा मुझे आकर पकड़ लेना है। ये बहुत बुज़दिली है और बाहमी दुश्मनी और अदावत का बाइस है। तो और बिल्कुल यानी ये फजूल सी बात है। ऐसा करने से बचना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो मर चुके हैं और उनकी बुराई अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, उनको हम बुरा कह सकते हैं। जिस तरह चंद काफिर हैं जिनका तज़किरा कुरान हदीस में आता है कि वो जहन्नमी हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि वो लोग जहन्नम में चले गए। वरना हम किसी मरने वाले का फ़ैसला भी नहीं कर सकते कि हम उसको कहें कि वो तो वाकई ही जन्नत में चला गया, वो तो है ही जन्नती, वो तो सीधा ही जन्नत में गया, या फ़लाँ सीधा जहन्नम में गया है। ये फ़ैसले हमें नहीं मालूम और हमें ये फ़ैसले करने से मना किया गया। हत्ता कि नबी इस्लाम के ज़माने में भी एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक सहाबी फ़ौत हुए, तो उनके बारे में किसी ने कहा कि वो तो है ही जन्नती था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने उसका नामे अमाल देखा कि तुम उसके लिए जन्नत की सनद दे रही हो। तो मतलब ये था कि फ़ौत होने वालों के बारे में इस किस्म का फ़ैसला भी ना किया जाए और उनकी अखलाकी बुराइयां और दीगर बातों को भी जहाँ तक मुमकिन हो ज़िक्र ना किया जाए। व अन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, के जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। एक हदीस में नम्माम का लफ्ज़ आता है, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन। तो बाज़ ने कहा है कि दोनों का माना चुगलखोरी है, और इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो ये है कि क़त्तात वो शख्स है कि यानी नम्माम उस शख्स को कहते हैं जो लोगों के साथ बातों में खुद भी शरीक हो जाता है। यानी किसी की बुराई हो रही है तो वो मिलकर बुराई बयान करता है, बाद में जाकर फिर उनकी चुगलखोरी कर देता है कि फ़लाँ लोग तुम्हारे बारे में ये बात कह रहे थे। और क़त्तात वो है जो बातों में शामिल नहीं होता, बल्कि वो किसी तरीके से चुगलखोरों की बात सुनता है और फिर उस बात को आगे पहुंचाकर फसाद बर्पा करता है। तो दोनों के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। यानी जब तक वो अपने इस गुनाह की सज़ा नहीं पाएगा, जन्नत में नहीं जा सकेगा। इमाम नबी रहमतुल्लाहि अलैह ने चुगली के बारे में ये ज़िक्र किया है कि बाज़ बातें ऐसी हैं जो शरई लिहाज से आगे पहुंचानी बुरी नहीं है, मुस्तहब है, बल्कि उनको पहुंचा देना वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि आपने फरमाया कि 3 मजलिसें ऐसी हैं जिनकी ख़यानत जायज़ है, बाकी मजलिसों की ख़यानत जायज़ नहीं है। तो आपने फरमाया कि एक वो जिसमें किसी को कत्ल करने का नाजायज़ मंसूबा बनाया गया हो, या किसी की बेइज्जती करने का नाजायज़ मंसूबा बनाया गया हो, या किसी का माल उड़ाने का नाजायज़ मंसूबा बनाया गया हो, तो इन तीनों मजलिसों की खबर उस शख्स को पहुंचा देनी चाहिए जिसके बारे में ये मजलिस कायम की गई थी।
تو یہ چغلی نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے اور بہت ضروری ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اس کے علاوہ باقی تمام مجالس امانت کے ساتھ ہیں۔ یہ ہم حدیث پہلے پڑھ بھی آئے ہیں کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ مثلا جس طرح گھر میں مختلف افراد ہوتے ہیں تو بات چیت جب ہوتی ہے تو بعض اوقات خاندان کے یا محلے کے لوگوں پر تبصرہ ہو جاتا ہے۔ اب گھر کے افراد میں سے ہی ایک فرد اٹھے اور ان لوگوں کو جا کر بتا دے تو یہ انتہائی کبھی عادت ہے۔ ایسی ہی یعنی کوئی بھی مجلس، کہیں کا بھی کوئی اجلاس ہو، کسی کاروباری صورت میں ہو یا فیکٹری میں ہو یا کسی ادارے کا اجلاس ہو یا جس طرح یہ جنگی معاملات ہوتے ہیں، تو ان تمام کی امانت ضروری ہے اور خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو روک لے گا۔ اخرجہ الطبرانی، سے طبرانی نے روایت کیا ہے اپنی اوسط میں، وَلَهُ شاہد، اور اس حدیث کے گواہ ہیں، شاہد ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو ابن ماجہ میں ہے ابو الدنیا سے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے زیر دست پر غصے کو جاری کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو تمہارے زیر دست ہے، اس میں نوکر بھی ہیں، کاریگر بھی آ جاتے ہیں، غلام بھی اس میں ہیں، ماں باپ کے زیر دست اولاد بھی ہوتی ہے، اسی طرح بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو زیر دست ہیں کہ جس طرح گھروں میں کئی شریکہ برادری کے رشتے آ جاتے ہیں، یا بچے ہیں جو زیر دست ہوتے ہیں، بعض مائیں اور بعض باپ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے یا ان کے اوپر برے طریقے سے اپنا غصہ نکالتے ہیں، مائیں اس طرح سے مارتی ہیں کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا وہ زخمی ہو جاتے ہیں، یا باپ بھی اس طرح کا تشدد کرتے ہیں یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی چھوٹی سی غلطی پر اتنی سختی سے گرفت کرتے ہیں کہ جس کا بہت ہی برا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من کف غضبہ، کہ اپنے غصے کو جس نے روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، کہ وہ شخص بہادر نہیں جو کسی کے اوپر چڑھ دوڑے، بلکہ وہ بہادر ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنی زبان کو اور اپنے جسم کو وہ غلط استعمال نہ کرے، یعنی ایسی ہی مار دھاڑ شروع کر دی یا باتوں سے گالیاں شروع کر دیں یا زبان چلانی شروع کر دی، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کو پی جانے کی کئی مثالیں ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی حسن سلوک اور غصے کو پی جانے کی مثال ہے، اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہمیں اپنی شریعت میں اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ اگلی حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعن نبی بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ، کہ جنت میں دھوکے باز نہیں جائے گا، خب لوگوں کو دھوکہ دینے والا، سودا سلف ہو یا جس طرح بعض اوقات یعنی یہ چیزیں بھی استاد شاگرد میں بھی آ جاتی ہیں، کاریگر اور مالک میں بھی آ جاتی ہیں، یہ دھوکہ دہی منڈیوں میں بھی ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، وراثت کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح خاوند بیوی کے معاملے میں ہوتی ہے، لوگ دھوکہ کر کے رشتے کر لیتے ہیں، یا اولاد اپنے ماں باپ کو کئی طرح کے دھوکے دے دیتی ہے، یا والدین اپنے اولاد کے مال و اسباب اور اس کی جائیداد کو بعض اوقات ہتھیا لیتے ہیں۔ تو دھوکہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، یہ جائز نہیں ہے، سوائے حالت جنگ کے کہ کافر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے حالت جنگ میں، عام معاملات میں اس کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخل، یعنی ایک چیز موجود ہے، صلاحیت ہے یا پیسہ ہے یا وقت ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں خرچ کرتے، تو یہ بخل ہے۔ اسی طرح سیء الملکہ، برا اخلاق، تو یعنی اس کو ایک تو یہی اس میں سب سے پہلی اگر اس کو ملکہ پڑھا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ بری زبان بولنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ پختہ عادت، یعنی ایسا اخلاق جو اس کی ملکیت بن گیا ہے، یعنی عادت ہی بری ہو گئی ہے
کہ وہ جس کے ساتھ بھی بولتا ہے برا ہی بولتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بولنے کی تمیز ہی نہیں، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور فرمایا کہ یہ 3 قسم کی عادتوں والے شخص یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا لیں۔ تو یعنی جن کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی دنیا میں، جب تک ان کو بدلہ نہیں چکا دیں گے اس وقت تک یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں ان تمام بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے قابل بنا دے، آمین۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تسمع حدیث قوم وہم لہ کارہون، جو شخص کسی قوم کی باتوں کو سننے کی کوشش کرے اس طرح سے کہ وہ برا سمجھتے ہوں اس کو، صب فی اذنیہ الآن کیوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جائے گا، یعنی رصاص، رصاص کا معنی بھی سیسا ہی ہے۔ تو اس حدیث میں لفظ تسمع باب تفعیل سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس میں تکلف پایا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کی بات کو سننے کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کر کے بات سنے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بات اونچی آواز سے کر رہا ہے اور کسی کے کان میں وہ خود ہی پہنچ رہی ہے تو وہ اس کو سن لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کا کوئی راز ہے تو وہ اس کو پھر فاش نہ کرے، پھیلائے نہیں، یعنی یہ بھی اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ اگر اس کو بات خود بخود سن رہی ہے تو اس میں وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو پھیلائے نہیں، آگے نہ پہنچائے۔ اور اگر جس طرح پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ بات جو اس نے اس طرح سے سنی ہے وہ کسی کے نقصان کی ہے تو پھر پہنچائی بھی جا سکتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مجلسوں کی خیانت ضروری ہے، جس میں کسی کا خون بہانے کا پروگرام بنایا گیا ہو، نمبر 2 جس میں کسی کی عزت لوٹنے کا، نمبر 3 جس میں کسی کا مال لوٹنے کا پروگرام بنایا ہو تو وہ اطلاع دینا ضروری ہے۔ تو ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ مثلاً ایک گھر میں ایک سے زیادہ جوڑے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے جوڑے یا کسی دوسرے کی بات کو چھپ کر سننا منع ہے۔ ہاں البتہ ماں باپ بچے کی تربیت کے لیے اس کی بات کو سن سکتے ہیں، یا ایسے ہی کسی کی تربیت کے لیے اس کی بات کو سنا جا سکتا ہے جبکہ وہ شخص اس کی تربیت کا ذمہ دار ہو۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اپنے عیب لوگوں کے عیب دیکھنے سے مصروف رکھیں۔ اخرجہ البزار، اسے بزار نے روایت کیا ہے حسن سند کے ساتھ، یعنی طوبہ اس کا معنی خوشخبری بھی ہے اور طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سائے میں یعنی اتنا لمبا سایہ ہوگا، اتنا بڑا وہ درخت ہے کہ اگر کوئی سوار ہو کر 100 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یا تو اس سے مراد وہ درخت ہے کہ جو شخص لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا، لوگوں کی عیب چینی نہیں، ان کی وہ عیب جوئی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ میں ہی وہ مصروف رہتا ہے، اپنی ہی اصلاح کرتا رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ درخت دیں گے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، تو خوشخبری بھی ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ملنے والی خوشخبری
یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور خوشخبری سے مراد بھی جنت ہی ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے پیچھے نہ لگے رہیں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ یہاں بھی مربی اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی تربیت کرنے والے مستثنیٰ ہیں، جس طرح استاد ہے یا ماں باپ ہیں کہ وہ بچوں کے عیب دیکھتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں، پھر ان کا یعنی ان کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، ان کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے عیب تلاش کریں اور پھر اس سے ان کو روکیں، منع کریں۔ جس طرح ایک ہنر سکھانے والا اپنے شاگرد کی بنی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے اور اس میں بڑی کوشش کے ساتھ عیب تلاش کر کے اس کی اصلاح کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی اصلاح کی نیت سے ایسا کرنا یہ منع نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعاظم فی نفسہ، جو شخص اپنے آپ میں خود کو بڑا سمجھے، یعنی اپنے دل میں خود کو بڑا سمجھے، واختال فی مشیتہ، اور وہ اپنی چال میں اکڑ اختیار کرے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو اس حالت میں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے۔ اخرج الحاکم، اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ تو اس میں تعاظم کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو جب انسان خود کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اپنے فیصلے کو حتمی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، چاہے شکل صورت میں، چاہے عقل میں، کسی بھی لحاظ سے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یا میں بہت بڑا ہوں، یا کسی بڑے سے اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے کہ میں فلاں کی طرح ہوں، تو پھر اس کی چال میں اکڑ خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ یعنی تکبر کی ابتدا انسان کے دل سے ہی ہوتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل کی اصلاح کرو، اور جب آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ لینا ہی کافی ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اور کوئی گناہ نہ بھی کرے تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، تو آپ نے بار بار فرمایا تھا کہ التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، یعنی پہلے انسان کے دل سے ہی تقویٰ نکلتا ہے، اور اس کی جگہ پر جب تکبر آتا ہے تو پھر اس کی چال ڈھال ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اور اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعاظم اور تکبر یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک باطن میں، دوسرا ظاہر میں۔ تو حدیث کا پہلا جملہ یہ باطن کو ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا جملہ یہ ظاہر کو بیان کر رہا ہے، اور شرعاً دونوں چیزیں ہی حرام ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا رکھ، یعنی میں خود کو بڑا نہ سمجھوں، اور لوگوں میں میری عزت، میرا وقار قائم رکھ، کیونکہ مسلمان باوقار ہوتا ہے اور مسلمان باعزت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے لوگوں کی آنکھوں میں باعزت بنا دے، لیکن میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں، مجھے توفیق دے کہ میں خود کو چھوٹا ہی سمجھوں۔ تو جب نبی علیہ السلام کو یہ دعا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ہمیں تو بالاولیٰ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یہ حدیث سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان، اخرجہ الترمذی وقال حسن، کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت، جلد بازی، یہ شیطانی عمل ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے،
کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ تو عجلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جلدی کرنا، یعنی بعض اوقات انسان تیزی سے ہاتھ چلاتا ہے تو برتن ٹوٹ جاتے ہیں، چیزیں گر جاتی ہیں، کام خراب ہو جاتا ہے، یا جلدی سے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیا، ایسی بات کر دی جس کا خمیازہ بہت برے طریقے سے بھگتنا پڑا، ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا دیا اور گر پڑا۔ پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر مشورے کے اور بغیر تدبر کے کوئی کاروبار شروع کر لیتے ہیں تو ان کی رقم ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح یعنی جس بھی کام میں سوچ و بچار نہیں ہوگی اور اس میں اللہ پر توکل اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، وہ ایک شیطانی عمل ہو جائے گا، یعنی اس میں انسان کو بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے عجلت سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کو یکدم سے نہیں پیدا کیا، بلکہ کئی دنوں میں زمین و آسمان اور ان کی تمام جو درمیان میں چیزیں ہیں، یہ نباتات، یہ جمادات اور یہ سب کچھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً پیدا کیا، اسی وجہ سے کہ عجلت شیطانی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی بھی ہے الحلیم، یعنی بہت تحمل والا، ٹھہراؤ، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والا، یعنی وہی انسان بہتر ہے جو تدبر سے کام لے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے رہتے تھے، تو ایک قبیلے کے سردار سیدنا اشج عبد القیس یہ تشریف لائے، اپنے پورے وفد کے ساتھ ہی آئے، اور یہ سربراہ تھے وفد کے۔ تو جب یہ لوگ مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں دوڑ لگا دی، اور وہ دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور یہ بھی ایک بہت یعنی ان کے جذبے کی بات تھی۔ بہرحال یہ اشد جو تھے، یہ خود انہوں نے اپنی سواری کو بڑے سلیقے کے ساتھ باندھا، اپنے سامان کو سمیٹا، پھر انہوں نے اپنا منہ ہاتھ، چونکہ دور کے سفر سے آئے تھے، صاف کیا، اپنے لباس کو درست کیا، اور بال شال جھاڑے، سیدھے ہوئے، تو پھر یہ بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ملاقات کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اشج، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک تحمل مزاجی اور ایک بردباری، یعنی غصہ اور تپش، بہت جلدی بڑھ جانا، یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، تمہاری دو خصلتیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔